बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 40 अहादीस का सिलसिला चल रहा है कि जिन 40 अहादीस पर दीन का दारोमदार है, दीन को समझना इन 40 अहादीस के ज़रिए से आसान हो जाता है। तो लिहाजा ये 10वीं हदीस है। सबसे पहले हदीस के अल्फाज और कलिमात देखते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन व इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा अर्रजुल युतीलु अस्सफ़र अशअथ अग़बर यमुद्दु यदैहि इलस समाई या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िय बिल हरामी फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। ये 10वीं हदीस है। इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके हालात अभी गुज़श्ता रिवायत में गुज़र चुके हैं। वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला तय्यिबुन, कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पाकीज़ा है, यानी हर बुराई से, हर कमी से, हर नक़्स से अल्लाह ताला की ज़ात पाक साफ़ है। सुबहान मा अअज़म शानुहु, कि अल्लाह ताला की शान सबसे ज़्यादा आला और सबसे ज़्यादा बाला व बरतर है, और तमाम बुराइयों से, कमियों से, नक़ाइस से अल्लाह ताला की ज़ात पाक साफ़ है। और सही बात तो यह है कि लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जैसा कोई है ही नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात पाकीज़ा है। ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, और अल्लाह ताला सिर्फ़ पाकीज़ा चीज़ों को ही कबूल फरमाते हैं। यानी पता ये चला कि जितने भी आमाल हैं अल्लाह ताला उन्हीं आमाल को कबूल फरमाते हैं जो पाक साफ़ हों। तो अब आमाल गंदे कैसे होते हैं? आमाल गंदे होते हैं रियाकारी और दिखावे की वजह से। आमाल गंदे होते हैं जैसे आदमी सदका खैरात करे और उसके बाद फिर एहसान जतलाए, इसी तरह और दिखावे के लिए कोई काम करे और दुनिया ही में किसी अमल का बदला चाहते हुए करे या ख़ुद गर्ज़ी के साथ करे। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो अमल को ख़राब कर देती है, फासिद कर देती है। तो अल्लाह ताला ऐसे आमाल को कबूल नहीं फरमाते हैं। अलबत्ता आगे एक अहम चीज़ बताई कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक बात का हुक्म दिया है, जिस बात का रसूलों और नबियों को भी हुक्म दिया है। वो क्या है? वो असल समझने की चीज़ है कि अल्लाह तबारक ताला ने रसूलों से फरमाया या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात कि तुम लोग हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक आमाल करो। तो रसूलों को हुक्म दिया है पाकीज़ा ग़िज़ा खाने का, हलाल और तय्यब और हेल्दी खाना खाने का हुक्म दिया है, और वअमलू सालिहा, और नेक आमाल करने का हुक्म दिया है। पता ये चला कि नेक आमाल का बराह रास्त कनेक्शन है उन चीज़ों से जिनको हम खाते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, इससे हमारे अमल का ताल्लुक़ है। कि जो ग़िज़ाएँ हम अपने जिस्म के अंदर डालते हैं तो जिस्म से उसी तरह के आमाल बाहर निकलते हैं। तो ये तो नबियों को हुक्म दिया, और फिर उसके बाद आगे ईमान वालों को भी ये बात इरशाद फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ईमान वालों कि जो कुछ हमने दिया है तुमको उसमें से पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ। और एक जगह पर तो अल्लाह तबारक ताला ने सारी इंसानियत को मुखातब करते हुए कहा, यानी रसूल भी उसमें आ गए, ईमान वाले भी आ गए, गैर ईमान वाले भी उसमें आ गए। तमाम इंसानों के लिए कहा या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, ए लोगो ज़मीन में से हलाल खाओ और तय्यब खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के रास्ते पर न चलो। तो इस आयत में बड़ी अहम बात ये बताई गई कि क्या खाना है, हलाल खाना है और तय्यब खाना है। और दीगर जगहों पर ये बात इरशाद फरमाई कि तय्यबात को खाना है, और रसूलों से भी कहा कि तय्यबात को खाओ और नेक आमाल करो। तो इसको समझना है कि हलाल और तय्यब क्या है। कुरान ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो हलाल तो वो है
کہ جو جانوروں میں ہوتا ہے، سبزیوں میں تمام چیزیں حلال ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، جانوروں میں کچھ جانور حرام ہیں، کچھ جانور حلال ہیں۔ اسی طرح جو حلال جانور ہیں وہ اسی وقت ان کو کھانا جائز ہے، ان کو کنزیوم کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ شرعی اعتبار سے ان کو ذبح کیا گیا ہو، یعنی جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، اس میں سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط ہے اس پر اللہ کا نام لینا، اس پر اللہ کا نام لینا، یہ دوسری شرط ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور رگوں کو کاٹ لیا جائے، تب جا کر وہ حلال جانور کھانے کے قابل اور حلال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حلال چیزوں کو کنزیوم کریں، جہاں سے بھی وہ گوشت اور اسی طرح چکن اور دیگر چیزیں جو خریدتے ہیں تو اس پر ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ صحیح معنوں میں حلال ہے بھی یا نہیں۔ عام طور سے رواج تو یہ ہے کہ بھئی لوکل ایریاز میں جا کر ہم گوشت اور چکن وغیرہ خریدتے ہیں تو وہاں پر تو حلال کو آئیڈینٹیفائی کرنا، حلال کو معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ آپ جس دکان پر جا رہے ہیں اس کو دیکھیے کہ ذبح کرنے والا بسم اللہ کہہ کر ذبح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ وہ ذبح کرنے والے کے منہ میں تمباکو یا گٹکا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ ذبح کرتا ہے تو اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بس اتنا کافی ہے، وضو اور ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے آدمی ٹوپی نہ پہنے لیکن زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے تو انشاءاللہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ تو جہاں ہم لوکل جگہوں پر جاتے ہیں وہاں پر تو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ابھی یہ ماحول خراب ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل ضرور ہوئے ہیں لیکن عام طور سے جتنے بھی بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، جتنی بڑی ہوٹلیں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ حلال سرٹیفکیٹ ضرور رکھتی ہیں۔ اگر وہ حلال کسٹمر کو انٹرٹین کرنا چاہتی ہے تو ضرور ان کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑی بڑی چینیں ہی کیوں نہ ہو، یعنی فوڈ انڈسٹری کی بڑی بڑی جتنی بھی چینز ہیں۔ اسی طرح جو گوشت ہمارے یہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کے اوپر بھی، خاص طور سے گلف کنٹریز میں، اس کے اوپر بھی حلال کا سرٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جہاں بھی جائیں گے ان سے اگر آپ معلوم کریں، چاہے ریسٹورنٹس میں جائیں، مالز میں جائیں، یہاں تک کہ آپ ایئر لائنز میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے پاس حلال سرٹیفیکیشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ ریلویز میں بھی حلال سرٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں ہے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو شک والی چیز کو چھوڑ دینا یہی زیادہ بہتر ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے روایات میں ہم نے یہ چیز سمجھی تھی کہ جس چیز میں بھی شک ہو جائے اس کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، بہتر ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگ اس وقت عمرہ پر جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ماشاءاللہ ٹور والے ان کے لیے بوفے کا انتظام کرتے ہیں، ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، آدمی کھا سکتا ہے، لیکن جو ہے وہاں پر پاکیزہ جگہ پر آدمی گیا ہے، تقوی والے مقام پر گیا ہے تو تقوی والا سٹیٹس باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو عام طور سے وہاں پر جو ٹور والے جو چکن کھلاتے ہیں وہ برازیلی چکن ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فتویٰ تو نہیں ہے باقاعدہ وہاں کے علماء کا، لیکن بعض خود وہاں کے علماء اس کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں کہ برازیل ایک جو ہے کرسچن کنٹری یا نان مسلم کنٹری ہے، وہاں پر حلال چکن ذبح کیا جاتا ہو اور اس کو سعودی امپورٹ یا ایکسپورٹ کیا جاتا ہو، اس پر بعض علماء کو شبہ ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اتنا خرچ کر کے وہاں پر جاتے ہیں، ہم کوئی کھانے پینے کے لیے تو جا نہیں رہے ہیں، ہم تو وہاں عبادات کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا بہتر ہو کہ ہم وہاں پر برازیلی چکن سے اجتناب کریں، اپنے ٹور والے سے یا اپنے ہوٹل والے سے معلوم کریں کہ اگر وہ وطنی ہے یعنی سعودی کا ہی چکن ہے جو عام طور سے مہنگا ہوتا ہے اور برازیلی چکن عام طور سے سستا ہوتا ہے، تو معلوم کریں کہ اگر وطنی چکن ہے تو کوئی حرج نہیں کھانے میں، برازیلی ہے تو احتیاط کریں تو کیا حرج ہے۔ ویسے ہی بوفے میں دسیوں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ ان میں سے جو کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، تو قرآن نے کہا کہ کلوا مما فی الارض حلالا، ایک یہ کہ حلال کھانا ہے، دوسرا قرآن نے کہا طیبہ، کہ طیب چیز ہمیں کھانا چاہیے۔ طیب کیا ہے؟ طیب کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، یعنی حلال ہی کے کیٹیگری میں ایک چیز آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بدن کے لیے مفید ہو، صحت مند ہو، ہیلدی ہو۔
چنانچہ قرآن نے یہ دو باتیں ارشاد فرمائی، حلال ایک الگ چیز ہو گئی اور طیب ایک الگ چیز ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہیلدی فوڈ کھانا، اچھا کھانا کھانا، تازہ کھانا کھانا، یہ جو ہے قرآن اس کا گویا کہ مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کی جو ہماری ہیلتھ انڈسٹری ہے وہ اتنی زیادہ بوم کر رہی ہے، یعنی ہر ایک ہیلتھ کانشیس ہوتا جا رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا بتائی جاتی ہے؟ بھائی آپ کو ڈائٹ فالو کرنا ہے۔ تو ڈائٹ میں کیا چیز ہوتا ہے؟ بھئی آپ کو تازہ کھانا ہے، اتنا کھانا ہے، پروٹین اتنی لینی ہے، وائٹامنز اتنا لینا ہے، اور پلسز اتنے کھانے ہیں، یہی تمام چیزیں تو بتائی جاتی ہے۔ تو ان تمام ڈائٹ چارٹ کو قرآن نے دو لفظوں میں بیان کیا، ایک حلال کہہ کر اور ایک طیب کہہ کر۔ چنانچہ اب جو ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارا کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ یا تو باسی ہوتا ہے، تازہ نہیں ہوتا، یا تو وہ حلال نہیں ہوتا، یا وہ طیب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سارا کھانا ہمارے گھروں میں جو آتا ہے وہ ہم جو ہے پروسیسڈ فوڈ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، فروزن چیزیں کھانے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، چٹک کے نام پر، ٹیسٹ کے نام پر بہت ساری پیکڈ چیزیں ہم کھانا شروع کر چکے ہیں کہ جس کا اثر ہماری صحت پر بھی پڑ رہا ہے۔ اسی طرح خاص طور سے آنے والی جو ہماری نسل ہے، ہمارے بچے بھی اس چیز کے اتنے زیادہ عادی ہو رہے ہیں، خاص طور سے چپس ہیں، کرکرے ہیں اور پیکڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، اتنے زیادہ عادی ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے تازہ چیزیں کھانا ایک مشکل بنتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے قرآن نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کانشیس ہونا چاہیے، آپ کو خبردار ہونا چاہیے، متنبہ ہونا چاہیے۔ آپ جہاں بھی جائیں ان دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک وہ حلال ہو، دوسرا وہ پاکیزہ ہو، ہیلدی ہو اور ڈائٹ کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ یہ تو صحت کا معاملہ ہوا۔ حدیث پاک میں آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عام طور سے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، بھئی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کر کے آ رہا تھا اور اشعث اغبر، یعنی پراگندہ حال، پراگندہ بال تھے اس کے، اور سفر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ خود سفر میں اتنا اٹا ہوا ہے تو گویا کہ اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ اور یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ کر، یعنی اللہ سے بہت ہی الہا وزاری کے ساتھ اور اللہ سے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کہا گیا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی، حالانکہ مسافر ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بتایا کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، غذی بالحرام، اور اس کا سارا جسم جو تقویت پا رہا ہے اور غذا جو اندر جا رہی ہے وہ حرام جا رہی ہے۔ تو حرام چیزیں کھانے اور پینے کے بعد دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تو کتنی اہم بات ارشاد فرمائی کہ ہمارا کھانا بھی حلال ہو اور پینا بھی حلال ہو۔ بہت ساری چیزیں ہم جو ہے سافٹ ڈرنک کے نام پر پیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم جو ہے شوقیہ پیتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ہم فیشن کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کی، تو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے۔ کہ بہت سارے جو ہے ڈرنکس ایسے ہوتے ہیں، سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے بعض مرتبہ شراب کے قریب تک چلے جاتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں پینے کے عادی ہوتے ہیں کہ وہ گویا کہ شراب، یعنی اس کا نام شراب نہیں ہوتا ہے، اس کا نام خمر نہیں ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ دارو نہیں ہوتا ہے، لیکن الگ الگ ناموں سے کہیں نہ کہیں شراب کے قریب ہم جا رہے ہیں۔ خاص طور سے ہماری نسل اور جین زی نسل جو ہماری کہلاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے قریب جا رہی ہے۔ تو اگر ہمارا کھانا پینا حرام ہو گیا تو پھر کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری دعا قبول کریں گے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نازل ہو سکتی ہے؟ جبکہ اس وقت ہم حالات سے گزر رہے ہیں، مسائل سے گزر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس پر اعتراض ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، بھئی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے حالات ہیں۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کھانے پینے پر دھیان نہیں دیتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا خاص طور سے خیال کرنا چاہیے۔
تو حدیث پاک میں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ آدمی جیسے کھانا کھاتا ہے ویسے اس کے جسم سے اعمال نکلتے ہیں، اور دوسرا دعا کی قبولیت کا بہت زیادہ تعلق ہے آدمی کے کھانے پینے سے۔ کھانا پینا اگر درست نہیں ہے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں بھی یہ بات ملتی ہے ایک لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو پھر 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، بہت زیادہ خبردار متوجہ ہونا چاہیے ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔